जो शब्द हो तो हो, मगर वो हिंदी का शब्द है सुंदर, और उड़िया में भी माना जाता है। सुंदर के माना होते हैं खूबसूरत। माशाअल्लाह सुंदर पदा का जलसा आज का इतना सुंदर और खूबसूरत है कि साहब भुवनेश्वर की तारीख में इसका चर्चा होगा। सुभान अल्लाह। अभी जलसों में 50 से 100 लोग रहते हैं भुवनेश्वर के इर्द गिर्द। मैंने भी जलसे पढ़े हैं, मगर 50-100 लोग रहते हैं। और आज अल्हम्दुलिल्लाह सुंदर पदा में आज सैकड़ों लोग जमा हैं और आज का जलसा एक तारीखी जलसा हो गया। सुभान अल्लाह। बहुत खूबसूरत तकरीर आपने हुजूर राशिद मक्की मियाँ साहब से आपने समाअत की। अगरचे मैंने समाअत नहीं की, मगर अच्छे मुखर्रिर हैं, अच्छे खतीब हैं, अच्छा बोलते हैं, अच्छे ही बोले होंगे। अच्छे लोग अच्छा ही बोलते हैं। सारे लोग सामने आ जाएं ताकि अगर माइक की आवाज़ कम भी हो जाए तो बगैर माइक के मैं खिताब कर सकूं। अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, सब करीब हो जाए, सामने आ जाएं। कुर्सी लेकर सब सामने आ जाए, आगे आ जाए। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। जुमा के दिन जहाँ, लेकिन जिस दिन आप दिल से सुनते हैं उस दिन आपकी पलकें भीग जाती हैं, उस दिन आपकी सोच बदल जाती है, उस दिन आप अंदर से फैसला लेते हैं कि अब हम फला फला गलत काम नहीं करेंगे। भले ही यहाँ से उठ जाने के बाद जब बाल बच्चों में आप रहते हैं ये सोच आपकी थोड़ी सी कमज़ोर हो जाती है, लेकिन जब तक यहाँ बैठे रहते हैं उस वक़्त तक ये लगता है कि इस हालत में अगर हमारी मौत हो गई तो हमारे लिए जन्नत पक्की हो जाएगी। चूँकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बंदों के दिलों को देखता है और दिल की नरमी अल्लाह को बहुत पसंद है। दुआ वही कबूल होती है जो आंसुओं के साए में की जाए। नमाज वही मकबूल होती है जिस नमाज में रोंगटे खड़े हों और आँख से आंसू के कतरे बह जाएं। आक़ाए दो जहां अलैहिस्सलाम जिन्होंने नमाज जैसा खूबसूरत तोहफ़ा हमें दिया, वो जब नमाज पढ़ते थे तो सीने में जो आवाज़ आती थी तपिश की, अल्लाह से के खौफ की, उस आवाज़ को लोग दूर तक सुनते थे और वो आवाज़ ऐसी होती थी जैसे किसी कढ़ाई में कोई तेल आग पे खौल रहा हो। ये कौन? जो जन्नत के मालिक हैं, जो अल्लाह के महबूब हैं, जिसने हमें इस्लाम की नेमत दी, कुरान पाक का तोहफ़ा दिया, जिसने हमें नमाज रोज़े हज व ज़कात की सूरत में एक शानदार इबादत का गुलदस्ता अता किया। उस पैगम्बर आज़म की नमाज का ये आलम था कि नमाज में इस कदर अंदर से सीने की आवाज़ आती थी जैसे कढ़ाई में कोई चीज़ खौल रही। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के खौफ से इस तरह की कैफियत आपकी बनती थी। तो जिस दिन मोमिन दिल से अल्लाह रसूल की बात सुन ले उस दिन अल्लाह उसके दिल को बदल देता है। और आज हमारा दिल ही सख्त हो चुका है, इसलिए बड़ी सी बड़ी नसीहतें भी बेफायदा साबित हो रही हैं। हर जुमा के दिन खिताब होता है लेकिन दिल में नहीं उतरता है। हर महफिलों में गुफ्तगू होती है लेकिन वो गुफ्तगू हमारी ज़िंदगी को नहीं बदल पाती। गुफ्तगू का कसूर नहीं है, खिताब का कसूर नहीं, कसूर हमारे सुनने का है, कसूर हमारे दिल का है कि हम सिर्फ मज़े लेने के लिए सुनते हैं, आखिरत संवारने के लिए कभी नहीं सुनते। आया है कि मालूमात में इजाफा के लिए अगर कोई किताब पढ़ेगा तो वह इल्म उसको मगरूर बना देगा। जो सिर्फ ये सोचेगा कि मेरी जानकारी बढ़ती रहे, मेरा इल्म बढ़ता रहे, अमल नहीं बढ़े उसका, यही इल्म उसके मगरूर होने का जरिया हो जाएगा। पहले इल्म नहीं था तो कम से कम एक सोच तो थी कि मैं जाहिल हूँ, मैं कम पढ़ा लिखा हूँ, मुझको ये जानकारी नहीं है। उससे वो आदमी नर्म रहता था, अपनी कमज़ोरी का एहसास होता है। और जहाँ मालूमात में इजाफे के लिए कोई बयान सुने या किताब पढ़े और वो कुछ सुन ले और सीख ले तो और उसका अमल नहीं बढ़े तो वही इल्म उसको हम और अना और मैं उसके दिल में पैदा कर देता है। यानी वो समझने लगता है कि जो मैं जानता हूँ वह तुम नहीं जानते हो। दूसरों से अपने आप को सुपीरियर समझने लगता है। ये होता कब है? जब सिर्फ मालूमात में इजाफे के लिए किताबों का मुताला किया जाए, सिर्फ इल्म बढ़े। जैसे इंजीनियर, डॉक्टर, प्रोफेसर
یہ سب پڑھتے ہیں، جانکار قسم کے لوگ ہیں، فزکس، کیمسٹری، بایولوجی، ہسٹری، جغرافی سب معلوم ہے ان کو، لیکن اس کے باوجود ان کی کیفیت دیکھیں، یہ علم ان کو پکا دنیا دار بنا دیتا ہے، یہ علم اس کو پکا دنیا کی کمائی کا حریص بنا دیتا ہے، اور یہ علم اس کو اپنے آپ کو سب سے سپیریئر سمجھنے کا ذریعہ ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ڈاکٹر کی بات سنیں تو ایسا لگے گا کہ وہ دوسروں کو کس قدر حقیر سمجھتے ہیں، انجینئر کے پاس بیٹھ جائیں، ان کی گفتگو سنیں، ان کو لگے گا کہ یہ مدرسے میں پڑھنے والے، قرآن حدیث رٹنے والے، چہارم تیجا 40واں کی محفل میں جانے والے کس قدر غریب ہیں، مفلس ہیں، بیچارے ہیں، رحم کرنے کے قابل ہیں، وہ ان کو قابل رحم سمجھتے ہیں۔ یہ نہیں سمجھتے ہیں کہ طالب علم جب اللہ رسول کی بات پڑھتا ہے مدرسے میں تو اس کا مقام اتنا بلند ہوتا ہے کہ ان کے پاؤں کے نیچے فرشتے پر بچھاتے ہیں۔ کسی میڈیکل کالج کے کسی طالب علم کے پاؤں کے نیچے فرشتے پر نہیں بچھاتے ہیں، کسی انجینئرنگ کالج میں پڑھنے والے، ہائی ٹیک انجینئر بننے والے کے پاؤں کے نیچے فرشتے پر نہیں بچھاتے ہیں۔ چاہے کوئی بھی یونیورسٹی ہو، کوئی اسکول ہو، کوئی کالج ہو، کوئی بھی درسگاہ ہو، ایک واحد درسگاہ ہے، وہ مدرسہ اسلامیہ، جس میں پڑھنے والے بچوں کے پاؤں کے نیچے فرشتے پر بچھاتے ہیں، اور وہ جتنا قدم چل کے استاذ کے پاس جاتا ہے، ہر قدم کے بدلے میں اس کے گناہ مٹ جاتے ہیں، ہر قدم کے بدلے میں اس کے نام اعمال میں نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اور اگر اسی حالت میں وہ مر جائے تو حضور کی حدیث کی روشنی میں وہ شہادت کی موت مر جاتا ہے۔ تو اس لیے کبھی کبھی زندگی میں ایک دن 2 دن کا ٹائم نکال کے سال بھر میں عالموں کے پاس خالص اسی نیت سے جانا چاہیے کہ میں وہاں آج دین سیکھنے جا رہا ہوں، اور جتنے قدم چل کے وہ گھر سے امام صاحب کے پاس، عالم کے پاس چل کے آئیں گے، ہر قدم کے بدلے میں اس کے گناہ مٹیں گے، نیکیاں لکھی جائیں گی، اس کے درجات میں اضافہ ہو جائے گا۔ یہ سوچ کر کبھی جلسے میں آیا کریں کہ جتنا قدم پڑے گا جلسہ گاہ تک جانے میں، ہر قدم کے بدلے میں نیکی ملے گی، اس ارادے سے کہ میں وہاں جاؤں گا، علم سیکھوں گا اور اس پر عمل کروں گا، بس یہی ارادہ، میں اس پر عمل کروں گا اور جو علم میں سیکھوں گا اس کو دوسروں تک پہنچاؤں گا، اور سب سے پہلے اپنی بیوی اور اپنے بچوں تک وہ علم پہنچاؤں گا۔ اس ارادے کے ساتھ اگر چل کے آئے اور راستے میں مر گئے تو شہادت کی موت مریں گے آپ۔ بہت بڑا مرتبہ ملتا ہے جو علم دین سیکھنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے۔ تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جس کو وہ لوگ حقیر سمجھتے ہیں، اللہ کے نزدیک کتنے محترم ہیں وہ بچے جو قرآن حدیث کا علم حاصل کرتے ہیں۔ وہ جب عالم بنیں گے تو نائب رسول بعد میں بنیں گے، لیکن پہلے وہ مہمان رسول بنتے ہیں، اور جب پڑھیں تو بھی فرشتوں کی عزت ان کے ساتھ ہے، اور جب پڑھنے کے بعد عالم بن جائیں تو حدیث میں آیا ہے کہ وہ راستہ چلتے ہیں، درخت کے پتے، سمندر کی مچھلیاں ان کی بخشش کی دعا کرتے ہیں۔ یعنی جب پڑھیں تو بھی عزت و تکریم کا یہ منظر ہے، اور جب پڑھنے کے بعد پڑھائیں تو اس کا کیا بات ہے، اس کی کیا بات ہے کہ صاحب وہ نائب پیغمبر کہلاتے ہیں، اور نائب پیغمبر کہلانا یہ دنیا کا سب سے بڑا منصب اور سب سے بڑا اعزاز ہے، اس سے بڑا کوئی منصب نہیں۔ جیسے حضور کا کوئی جواب نہیں، ویسے حضور کے نائب کا بھی کوئی جواب نہیں ہے۔ یہ مقام ہے دین سیکھنے کا اور دین سکھانے کا۔ اس نیت سے بچہ دین سیکھے کہ میں نیک بنوں گا، دنیا کو نیک بناؤں گا، اس نیت سے لوگ تقریر سنیں کہ میں خود نیک بنوں گا اور دوسروں کو نیک بناؤں گا۔ دوسری نیت جہاں شامل ہوئی وہاں سے غرور ٹپکتا ہے، دوسری نیت جہاں شامل ہوئی وہاں سے فتنہ و فساد برپا ہوتا ہے۔ جیسے آج کل گفتگو سے فتنہ پیدا ہوتا ہے، لڑائیاں ہوتی ہیں، جھگڑے ہوتے ہیں، کیوں؟ وہاں نیتوں کا قصور ہوتا ہے۔ مسجد کی تعمیر اللہ رب العزت کی خوشنودی کے لیے کی جاتی ہے، اور اگر اس تعمیر میں دکھاوا، نمائش اگر شامل ہو جائے تو وہی مسجد کی تعمیر گھمنڈ اور غرور کا ذریعہ ہو جاتی ہے۔ اور یہ قیامت کی نشانی ہے کہ اخیر زمانے میں لوگ اپنی اپنی مسجدوں کی بلندیوں پہ اترائیں گے اور ناز اور گھمنڈ کریں گے، نماز تو نہیں پڑھیں گے، البتہ یہ کہیں گے کہ میرے محلے کی جو مسجد ہے ویسی مسجد کسی کی نہیں ہے، میری مسجد میں جو مینار ہے اس مینار کا جواب پورے شہر میں نہیں ہے، میری مسجد میں جو ٹائلز لگے ہیں اس ٹائلز کا جواب پورے شہر، پورے ڈسٹرکٹ میں نہیں ہے، میری مسجد میں جو ایئر کنڈیشن اے سی لگی ہوئی ہے اس کا کوئی جواب نہیں ہے،
یعنی مسجد ہے عبادت کی جگہ، لیکن مسجد میں اے سی کو وہ گھمنڈ کا ذریعہ بنا لیں گے۔ یہی آیا ہے کہ اخیر زمانے میں مسجدیں بلند ہو جائیں گی اور نمازی پست ہو جائیں گے۔ نمازی اندر سے اس قدر ٹوٹے ہوئے رہیں گے کہ وہ سجدہ میں سر تو رکھے گا مگر سینے میں حسد، جلن، کینہ، کدورت کی وجہ سے اس کا سینہ اس قدر تنگ ہو جائے گا کہ وہ سجدہ اس کے سر سے اوپر نہیں جا پائے گا۔ وہ قرآن پڑھیں گے لیکن قرآن کے حلقے کے نیچے نہیں اترے گا۔ وہ قرآن پاک پڑھیں گے اور سنیں گے مگر ان کے رونگٹے نہیں کھڑے ہوں گے۔ قصور صرف نیتوں کا ہوگا۔ نیت جہاں نمائش کی ہو گئی، نیت جہاں دکھاوے کی آ گئی، سمجھ لیں کہ عبادتوں کا سرور ختم ہو جاتا ہے، عبادتوں کی لذتیں ختم ہو جاتی ہیں، صرف اس لیے کہ وہاں نیت خراب ہوتی ہے۔ اور آج جلسہ کرنے کے بعد لڑائی ہوتی ہے، مسجد کی تعمیر کے بعد لڑائی ہوتی ہے، گاؤں سماج میں کوئی تنظیم بنانے کے بعد جنگ ہوتی ہے، جلوس محمدی نکالنے کے بعد آپس میں لڑائیاں ہوتی ہیں، گاؤں سماج میں محفل میلاد 11ویں کا لنگر بانٹنے کے بعد آپس میں جنگ ہوتی ہے، اور پھر کوئی اس کام کو نہ کرنے کا فیصلہ لیتا ہے۔ اس میں سب سے بڑا کارن نیتوں کی خرابی ہوتی ہے۔ نیت اپنا دکھانا ہے، شو کرنا ہے، اپنا نام، اپنا منصب کہ میں متولی ہوں، میں ٹرسٹی ہوں، میں سیکریٹری ہوں، میں گاؤں کا چودھری ہوں، میری وجہ سے یہ مسجد بنی ہے، میری وجہ سے یہ جلسہ ہوا ہے، میری وجہ سے یہ دین کا کام ہو رہا ہے، میری وجہ سے۔ یہ ساری بری نیتوں کی وجہ سے عبادت کی جو لذت ہونی چاہیے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ نیکی کرنے کے بعد جب دل کو ٹھنڈک پہنچے تو سمجھ جائیں وہ نیکی قبول ہو گئی ہے۔ اور نیکی کرنے کے بعد اگر دل میں گھمنڈ پیدا ہو جائے اور چہرہ بالکل غصے سے تمتما جائے اور مایوسی پیدا ہو جائے تو سمجھ لیں کہ وہ نیکی قابل قبول نہیں ہوئی ہے۔ اور جو برائی گناہ کرنے کے بعد اگر دل میں ناراضگی پیدا ہو، گناہ کرنے کے بعد دل میں ایک کھٹک سی محسوس ہو، گناہ کرنے کے بعد اندر سے ندامت اور شرمندگی ہونے لگے تو سمجھ جائیں کہ ایمان کی رمق، ایمان کی چمک موجود ہے، یعنی چمک موجود ہے کہ گناہ کو برا سمجھ رہا ہے، اور گناہ کرنے کے بعد ان کو اندر سے شرمندگی ہوتی ہے۔ سمجھ لیں کہ ایمان کی چمک تھوڑی سی موجود ہے، لیکن اگر گناہ کرنے کے بعد اگر ہو کہ کوئی احساس بھی نہ ہو کہ میں نے کوئی جرم کیا ہے، اور گناہ کرنے کے بعد وہ اترائے، یعنی سنیما دیکھنے کے بعد 2-4 گھنٹے موبائل میں فضولیات کے دیکھنے کے بعد، تاڑی شراب پینے کے بعد، جھوٹ بولنے کے بعد کہ میں نے اس کو ٹھگ لیا، میں نے یہ ہماری سیاست ہے، دوسروں کو کسی غلط کام میں پھنسا کے، الجھا کے، کیس مقدمہ کروا کے اس کو لگے کہ ہم نے کوئی بڑا کام کیا ہے، ممکن ہے کہ اس کا خاتمہ خراب ہو جائے، ممکن ہے کہ اس کی موت کفر کی حالت میں ہو جائے۔ کہ ایک تو گناہ کیا ہے، اس کے بعد اس گناہ کو وہ اچھا سمجھ رہا ہے کہ میں نے اس کو ٹھگ لیا، میں نے اس کو چکمہ دے دیا، میں نے اس کو اس کو نہیں پہچانا، میں نے اس کو گھیر کے سنکٹ میں اس کو گرا دیا۔ تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ہر آدمی اپنے دل میں جھانک کے دیکھ لے کہ میرے دل کی کیا کیفیت ہے، اور اگر کیفیت اچھی ہے تو اللہ رب العزت کی نعمت کا شکر ادا کرے، چونکہ مکان کا اجڑ جانا یہ اتنی بڑی مصیبت نہیں ہے جتنی بڑی مصیبت دل کا اجڑ جانا ہے۔ دل اگر اجڑ گیا تو کھربوں کی دولت اس کو مل جائے سب بیکار ہے، اور اگر دل آباد ہے اللہ کے ذکر سے خوشی ہوتی ہے، جلسے میں بیٹھنے کے بعد خوشی حاصل ہوتی ہے، عالم دین سے ملاقات کرنے کے بعد دل کو ٹھنڈک ملتی ہے، مسجد میں جانے کے بعد سکون قلب نصیب ہوتا ہے، عالم دین کی عزت کرنے کے بعد، ان کی خدمت کرنے کے بعد لگتا ہے کہ میں نے کچھ نیکی کی ہے۔ اگر دلوں کو ٹھنڈک پہنچتی ہو تو اللہ کا شکر ادا کر، الہی تیرا کروڑوں احسان ہے کہ میرا دل مرا نہیں ہے، میرا دل زندہ ہے۔ اور اگر جلسے میں آنے کے بعد غصہ آ جائے، جلسے میں آنے کے بعد عالموں سے نفرت پیدا ہو جائے، بیان سننے کے بعد گناہ کرنے کی ضد چڑھ جائے کہ جس سے منع کیا گیا وہی کام چڑھا کے کرنا ہے، سمجھ جائیں کہ اس کا دل کفر کی طرف مائل ہو رہا ہے۔ قرآن شریف میں آیا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ،
یعنی جب ان سے کہا جائے کہ اللہ سے ڈرو تو ان کو گناہ کرنے کی ضد چڑھ جاتی ہے. کن کو؟ کافر کو کہا جائے جھوٹ مت بولو، وہ اور چڑھا کے جھوٹ بولنے لگتا ہے. کافروں سے کہا جائے شراب مت پیو، وہ اور دکھا کے شراب پینے لگتا ہے. ان سے کہا جائے زنا اور جوا مت کھیلو، زنا مت کرو، اور دکھا کے وہ زنا کرنے لگتا ہے. جس طرح آج کل اگر کسی عورت سے کہا جائے کہ سر پہ دوپٹہ رکھو، وہ اور چڑھا کے دوپٹہ کو جلا دیتی ہے. اس سے کہا جائے کہ پھٹا ہوا جینس مت پہنو، اس کو اور چڑھا کے زیادہ ڈبل پھاڑ کر کے وہ پہننے لگتی ہے. ان سے کہا جائے کہ بے پردہ سڑکوں پہ مت گھومو، اور وہ سینہ تان کے چلتی ہے، تاکہ جتنا تم منع کرتا ہے اتنا ہی زیادہ میں سینہ تان کے اب میں چلا کروں گی. یہ ہے کافروں کی صفت کہ جب ان سے کہا جائے اللہ سے ڈرو تو اسے گناہ کرنے کی ضد چڑھ جاتی ہے. اور مومن کی صفت ہے وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. مسلمانوں کو جب کہو کہ اللہ سے ڈرو تو مسلمانوں کا خوف بڑھ جاتا ہے. مسلمانوں سے جب کہو نصیحت کرو دین کی راہ پہ چلنے کے لیے، اسے ہدایت کرو، تو مسلمان کا دل پسیج جاتا ہے، ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ دین کی طرف مائل ہو جاتا ہے، وہ سرنڈر کر جاتا ہے کہ واقعی مجھ کو ایسا ہی کرنا چاہیے جیسا آپ نے کہا ہے. اکڑتا نہیں ہے، گھمنڈ نہیں کرتا ہے، سینہ تان کے نہیں رہتا ہے، سر تسلیم خم کر دیتا ہے. اسی کو کہتے ہیں سرنڈر ٹو دا ول آف اللہ. اللہ کی مرضی کے سامنے اپنے سر کو جھکا دینا. مسلم کہتے ہی اسے ہیں کہ اب میرا نہیں چلے گا، جو کچھ میرا رب کہے گا اسی کا چلے گا. حضور کو رہبر و رہنما ماننے کا مطلب ہی ہے کہ اب کسی پردھان منتری کا نہیں چلے گا، کسی سی ایم کا نہیں چلے گا. میرے نزدیک میرے رب کا فرمان سب سے سروشریشٹھ رہے گا، میرے مصطفیٰ کا فرمان سب سے سروشریشٹھ رہے گا. یعنی حضور کو رہنما مان لیا تو اب جن کی بات حضور سے ٹکرائے گی ان سبوں کی بات کو ان کے چہرے پہ پھینک دیا جائے گا، اور حضور کی بات کو دل کی گہرائی میں اتار لیا جائے گا. یہی ایک مرد مومن کی پہچان ہوتی ہے. اور جب تک یہ بات دل میں نہیں ہو وہ اپنے ایمان کا جائزہ لے، انالیسس کرے، کہاں مجھ سے چوک ہوئی ہے، کہاں مجھ سے خطا ہوئی ہے، کہاں مجھ سے غلطی ہوئی ہے. اس لیے دل کو ہمیشہ سجانے، سوارنے، زندہ رکھنے کے لیے اچھی صحبتوں میں رہنا بہت ضروری ہے. یہ جلسہ اسی صحبتوں میں سے ایک بڑی صحبت ہے جہاں آنے کے بعد اجڑا ہوا دل دوبارہ زندہ ہو جاتا ہے. جیسے آسمان سے بارش نہ ہو تو زمین مر جاتی ہے، اس زمین پہ پانی ڈال کر دوبارہ کھیتی کے قابل بنایا جاتا ہے، تب وہ دوبارہ فصل پیدا ہوتی ہے. اسی طرح دل اگر اجڑ جائے تو ایسا نہیں کہ اب سب دن کے لیے اجڑ گیا، اب اس کے سوارنے کا کوئی راستہ نہیں ہے. دل اگر مر جائے تو ایسا نہیں کہ اب دل مر گیا دوبارہ زندہ نہیں ہوگا. جیسے کھیت مر جاتا ہے، زمین مر جاتی ہے، اسی طرح دل کا کھیت بھی مر جاتا ہے. جب یہ چند دن پانی نہیں پڑے، نیکوں کی صحبت سے دور رہے، صرف پیسہ کوڑی پہ نظر رہے تو دل مر جاتا ہے. مگر دوبارہ زندہ یہ ہوتا ہے. دوبارہ زندہ کب ہوتا ہے؟ جب تقریر سنی جاتی ہے تو دوبارہ زندہ ہو جاتا ہے. جب عالموں اور نیکوں پرہیزگاروں نمازیوں کا چہرہ دیکھا جاتا ہے تو دل زندہ ہو جاتا ہے. شرابی کا چہرہ 10 دن دیکھیں دل مر جائے گا. بے نمازی کی نظر آپ کے گھر پہ اگر پڑی تو آپ کروڑوں کما لیں، گھر کی برکتیں ختم ہو جاتی ہیں. نہیں سنا آپ نے کہ سرکار غوث پاک کے پاس ایک شخص آ کے کہا تھا حضور میں کماتا بہت ہوں، میرے گھر میں برکت نہیں ہوتی ہے. غوث اعظم نے ان کو وظیفہ بتایا، اس کے باوجود پھر دوبارہ آیا کہ حضور برکتیں سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. تو غوث اعظم نے پوچھا تھا تیرا گھر کہاں ہے؟ انہوں نے کہا تھا میرا گھر سڑک کے کنارے ہے. غوث اعظم نے کہا تھا اپنے دروازے پہ پردہ لگا دے. پردہ لگانے کے کئی ہفتے کے بعد جب وہ لوٹ کے واپس آیا کہا حضور اب تو بے پناہ برکتیں سمجھ میں آ رہی ہیں. ایسا لگ رہا ہے کہ زمین نے خزانے کا منہ کھول دیا ہے، آسمان سے بارش کے رحمتوں کی بارش کے قطرے برسنے شروع ہو گئے ہیں. کمائی وہی ہے لیکن بے پناہ برکتیں ہیں. حضور یہ حکمت تو بتا دیں کہ پردہ لگانے میں حکمت کیا تھی؟ غوث اعظم کا فرمان تھا کہ تمہارا گھر چونکہ سڑک کے کنارے تھا، تمہارے گھر کے سامنے سے بے نمازیوں کا گزر ہوتا تھا. بے نمازیوں کی آنکھ میں ایسی زہر ہو جاتی ہے جس چیز پہ پڑ جائے اس کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے. تو بے نمازیوں کی نگاہ زہریلی نگاہ
تیرے گھر میں پڑتی تھی اور تیرے گھر کی برکتیں ختم ہو جاتی تھی، اور جب تم نے اب پردہ لگا دیا ہے اب بھی نگاہ پڑتی ہوگی، مگر اس کا زہریلا اثر پردے سے ٹکرا کے باہر ہی رہتا ہے اور گھر میں داخل نہیں ہو پاتا، اس لیے اب تمہیں برکتیں سمجھ میں آ رہی ہے۔ جب نگاہوں کے زہر کا یہ عالم ہے بے نمازی کا کہ برکتوں کو لوٹ لے، اور جس گھر میں 5 مرد 5 عورتیں ہوں اور 5 مرد بے نمازی 5 عورتیں بے نمازی، اگر وہ گھر زندہ ہے تو سمجھ جائیں کہ اللہ کا احسان ہے، ورنہ اس گھر کو جل کر راکھ ہو جانا چاہیے۔ کہ جس گھر میں 10 لوگ رہیں اور کوئی نماز نہ پڑھے، نمازی کی نظر پڑ جائے تو برکت ختم ہو جائے، اور جہاں سراپا بے نمازی رہتا ہو وہاں برکت کہاں سے پیدا ہو سکتی ہے؟ اس لیے لوگ یہ نہ بولے کہ فلاں عامل سے میں نے تعویذ لی اور برکت سمجھ میں نہیں آئی، میں نے فلاں پیر صاحب کو اپنے گھر میں بلایا برکت سمجھ میں نہیں آئی، میں نے صاحب سورہ بقرہ کی تلاوت شروع کی برکت سمجھ میں نہیں آئی۔ برکت حاصل کرنے کے لیے سورہ بقرہ بعد میں پڑھنا، قرآن شریف صرف بھوت بھگانے کے لیے نازل نہیں ہوا ہے، قرآن شریف زندگی میں انقلاب لانے کے لیے نازل ہوا ہے، قرآن شریف ساری دنیا کی برائیوں کی جڑوں کو کھوکھلی کرنے کے لیے نازل ہوا ہے، قرآن شریف گرتوں کو اٹھانے کے لیے اور کمزوروں کو بلوان بنانے کے لیے دنیا میں نازل ہوا ہے۔ قرآن شریف کے بارے میں حضور فرماتے ہیں ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویدع بہ آخرین، بے شک اللہ اس کتاب کے ذریعہ کچھ لوگوں کو بلند کر دیتا ہے اور کچھ لوگوں کو پست کر دیتا ہے۔ جو قرآن سے اچھا سلوک کرے وہ عرب کا بکری چرانے والا تھا، جسے اللہ نے عجم اور عرب کا حکمراں بنا دیا، اسی عرب کے خانہ بدوش بکری اور اونٹ چرانے والوں کو روم کا حاکم بنا دیا، ایران کی سلطنت ان کو عطا کر دی۔ عرب میں جو آج 25 سے زائد گلف کنٹریز ہیں، ان تمام ممالک پہ اللہ نے مکہ مدینہ کے لوگوں کا قبضہ دلا دیا، وہی لوگ وہاں سے آندھی طوفان بن کر اٹھے ساری دنیا پہ چھا گئے، وہی کھجور کھانے والے نہتھے لوگ اپنے گھروں کو کاندھے پہ رکھنے والے، جن کے پاس ڈھیر سارا سرمایہ نہیں تھا، ان کا گھر ان کے کاندھے پہ رہتا تھا، جہاں رات ہو گئی تمبو گاڑا، رات گزارا، پھر خیمہ کو کھاڑا، اگلی منزل کی طرف روانہ ہو گئے۔ ایک کھجور کو 2 دن تک چوس کر کھا لیتے، اسی سے زندہ رہتے تھے۔ وہ لوگ جو کے آٹے کو، جو کے ستو کو گھول کے پانی میں پی لیتے اور 3 4 دن تک فاقے سے رہتے۔ انہی فاقہ کشوں نے ایران میں فتح کا جھنڈا گاڑ دیا، انہی بھوکے رہنے والوں نے روم کی سرزمین کرسچنوں سے چھین لی، انہی فاقہ کشوں نے ہندوستان کی سرزمین میں وہ اسلام کا جھنڈا گاڑا کہ تقریباً 1000 سال تک اس ملک میں اللہ نے مسلمانوں کو سلطنت عطا فرما دی۔ یعنی اللہ نے اسی خانہ بدوشوں کی محنتوں کے نتیجے میں آدھی دنیا نہیں، دنیا کے 70% حصے پہ اسلام کی عظمت کا پرچم لہرانے کا شاندار موقع عطا فرمایا۔ وہی لوگ جو پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھاتے تھے، وہی لوگ جو رات میں جی بھر کے نیند نہیں لیتے تھے، جاڑے کی رات لمبی ہوتی ہے، آج ہم میں کروڑوں آدمی کو اس رات میں 6 گھنٹہ سونے کے بعد 2 گھنٹے تہجد پڑھنے کی توفیق نہیں ملتی ہے، کروٹیں تھک جاتی ہے، بدن میں سوتے سوتے درد ہو جاتا ہے، اس کے باوجود 2 رکعت نماز پڑھنے کی توفیق نہیں ملتی ہے۔ وہ لوگ جو جی بھر کی زندگی میں کبھی سویا نہیں، 2 گھنٹہ سوتے پھر اٹھ کر 2 گھنٹہ نماز پڑھتے تھے، 1 گھنٹہ سوتے پھر اٹھ کر کے 2 گھنٹہ نماز پڑھتے تھے، انہی نمازیوں نے مجوسیوں سے ایران چھین لیا، انہی نمازیوں نے نصرانیوں سے روم چھین لیا، انہی نمازیوں نے بت پرستوں سے ہندوستان چھین لیا، انہی نمازیوں نے چائنا اور جاپان کے علاقوں میں فتح کا جھنڈا گاڑ دیا۔ تو جو طاقت سیب کھانے میں نہیں ہے، جو طاقت انار اور سنترا میں نہیں ہے، جو طاقت قیمتی کپڑے پہننے میں نہیں ہے، جو طاقت آج 50 کروڑ کے مکان میں رہنے میں نہیں ہے، جو طاقت آج 12 گھنٹے سونے میں نہیں ہے، جو طاقت آج گپ شپ کرنے اور کروڑوں کے کاروبار کو بڑھانے میں نہیں ہے، اللہ نے ان تمام طاقتوں کا خزانہ، تمام طاقتوں کا راز 2 رکعت نماز میں اللہ نے رکھ دیا ہے۔ اس میں سب سے بڑی طاقت ہے میری وہ نماز، سب سے بڑا خزانہ ہے وہ نماز
جس کو میں نے ترک کر کے کروڑوں کے گھر میں رہنے کے باوجود میں اجڑا ہوا دل لے کے ہوں. میرا چہرہ سوکھ رہا ہے, میرے بال بچے بگڑ رہے ہیں, میرے گھر کا سکون غارت ہو رہا ہے, میری بیویاں بغاوت کر رہی ہیں, میرے گھر میں وہ رہتی ہے مگر میرا چلنے نہیں دیتی ہے, مہر کی رقم میں ان کو دیتا ہوں مگر میرا نہیں چلنے دیتی ہے, میرے بال بچے سب میرے ہیں مگر سب ان کے قبضے میں ہیں, مہر کی رقم میں دیتا ہوں, بیمار پڑنے کے بعد علاج میں کراتا ہوں, وہ میرے گھر میں رانی بن کے رہتی, پیسہ میں کماتا ہوں لا کر ان کے ہاتھ میں دیتا ہوں, اس کے باوجود گھر میں بغاوت کا ماحول ہے. یعنی میں ایک غلام بن کے گھر میں رہ گیا کہ پیسہ میں کماؤں, ان کو لا کے دے دوں اور پھر انہیں سے مانگ کر کے میں پان کھانے کے لیے پیسہ لے کے گھر سے باہر جاؤں. یہ کتنی بڑی غلامی ہے. حضور نے کہا تھا کہ جب تم دیکھنا کہ تمہارے مالدار بخیل ہو جائیں تو تیرے لیے مر جانا بہتر ہے. حضور نے کہا تھا جب تمہارے معاملات عورتوں کے ہاتھ میں چلے جائیں اس وقت میں تمہارا مر جانا بہتر ہے. جب دیکھنا کہ تیرا بادشاہ ظالم ہو گیا ہو اس زمانے میں تیرا مر جانا بہتر ہے. مر جانے کا مطلب حضور نے کہا تھا کہ جب دیکھنا کہ تیرے امیر لوگ جس کو اللہ ضرورت سے زیادہ پیسے اس لیے دیتا ہے تاکہ وہ غریبوں کا, معذوروں کا, بیواؤں کا, مسکینوں کا, یتیموں کا, بیماروں کا, اپنے رشتہ داروں کا حق ادا کرے, اور جب وہ پیسے کو دانت سے پکڑ کے اپنے لیے جمع کر کے رکھنے لگے تو حضور کہتے ہیں فَبَطْنُ الْأَرْضِ خَيْرٌ مِّن زَهْرِهَا, یعنی زمین کا پیٹ زمین کی پیٹ سے تیرے لیے بہتر ہے. زمین کا پیٹ ہے وہ قبر جہاں زمین کے اندر, اب پیٹ ہے یہ جس پر میں چل رہا ہوں. تو دنیا کے سب سے بڑے مسیحا, دنیا کے سب سے بڑے ریفارمر, دنیا کے سب سے بڑے مصلح اعظم نے کیا کہا تھا, جس زمانے میں تمہارے مالدار بخیل ہوتے چلے جائیں اس زمانے میں تیرا مر جانا بہتر ہے. یعنی تیرا زمین کے پیٹ میں رہنا زمین پر پیٹ پہ رہنے سے بہتر ہے. جس زمانے میں تیرے مالدار, تیرے بادشاہ ظالم ہو جائے, یعنی جو غریبوں پہ ظلم کرتا ہو, جو مظلوموں کا ساتھ نہیں ظالم کا ساتھ دیتا ہو, جس زمانے میں وہ منہ دیکھ کر فیصلہ کرتا ہو یا کسی کے فیصلے کو اپنے من کے مطابق کروانے کے لیے اسے کرسی اور پیسے کا لالچ دے کے اس سے اپنے من کے مطابق فیصلہ کرواتا ہو, یعنی جب تمہارے حاکم ظالم ہو جائے تو حضور نے کہا تھا بطن الارض خیر من زہرہا, زمین کا پیٹ زمین کی پیٹ سے تیرے لیے بہتر ہے, یعنی مر جانا تیرے لیے بہتر ہے. ان تین باتوں میں سے ایک بات حضور نے کہی تھی, اور جب تمہارے معاملات عورتوں کے ہاتھ میں چلے جائیں, یعنی گھر کی حاکمہ عورت ہو جائے, سماج کی حاکمہ عورت ہو جائے, محلے کی چودراہٹ بیویوں کے ہاتھ میں, عورتوں کے ہاتھ میں چلی جائے, تمہارا سانسد, تمہارا ودھایک, تمہارا وارڈ کونسلر, تمہارے گھر کا سردار, تمہارے محلے کا سردار وہ سب عورتیں بن جائیں, اس وقت میں تمہارے لیے مر جانا بہتر ہے. فَبَطْنُ الْأَرْضِ خَيْرٌ مِّن زَهْرِهَا, اس زمانے میں زمین کا پیٹ تمہاری پیٹ زمین کی پیٹ سے بہتر ہے. اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 22 کروڑ کی آبادی کسی ملک کی ہوتی ہے جہاں 99.9% لوگ مسلمان ہیں, کلمہ پڑھنے والے ہیں, مگر ان کا حاکم یہاں 22 کروڑ لوگوں میں سے کوئی مرد نہیں ملتا ہے بلکہ ان کی حاکمہ کوئی عورت مسلط ہوتی ہے. بازو والے دیش میں آپ دیکھ سکتے ہیں, ممکن ہے کہ کچھ دنیا داروں کو میری گفتگو پسند نہ آتی ہو, ممکن ہے کہ گفتگو اگر دوسروں تک پہنچ جائے وہ یہ بولیں کہ عورتوں کے خلاف بول رہا ہے, عورتوں کے رائٹس, ان کے اختیارات کے خلاف بول رہا ہے. میں ان کے خلاف نہیں بول رہا ہوں, میں بے پردگی کے خلاف بول رہا ہوں, میں زناکاری کے خلاف بول رہا ہوں, میں اس کمزور کے ہاتھ میں سارے اختیارات چلے جائیں مرد تماشا دے کے مردانگی کی توہین کے خلاف بول رہا ہوں. مرد کو اللہ نے عورتوں کے مقابلے میں اسے طاقت دوگنی دیتا ہے. مرد حاکم ہے, مرد سمندر میں غوطہ لگانے کے لیے 3 مہینے تک مصنوعی آکسیجن کے سہارے سمندر میں رہتا ہے. مرد رات بھر فیکٹری کے دروازے پہ کھڑا ہو کر اس کی دربانی کرتا ہے اور بھاری مشین چلاتا ہے. لیکن یہ کام جو مرد کریں وہ عورت نہیں کر پاتی ہے. مرد بچہ نہیں دیتا ہے, عورتیں دیں گی. عورت کو اللہ نے مثل کھیت کے پیدا کیا ہے, ہر مہینے کی کمزوری دی ہے ایڈیشنل خون دے کر تاکہ یہ بچہ پیدا کرنے کے قابل ہو. جب ان کے شکم میں بچہ ٹھہرے 9 مہینے تک کیا کھا کے بچہ
زندہ رہے گا. اسی لیے عورتوں کے جوان ہونے کے بعد ان کے بدن میں ہر ماہانہ حیض کا خون جاری کر دیا جاتا ہے تاکہ جب یہ حاملہ ہوں گی تو اس وقت یہ خون بند ہو جائے گا, یہی خون ان کے بچوں کی خوراک بن جائے گا. یعنی یہ کوئی قدرت کی حکمت ہے, یہ خون ان کی کمزوری نہیں بلکہ اللہ رب العزت کی حکمتوں کا ایک حصہ ہے تاکہ لوگ وہاں پلیں گے اور ان کی خوراک کا ایک شاندار ذریعہ ہو جائے گا. تو عورتوں کو ہر مہینے 3 سے لے کے 10 دن تک بیمار رہنا پڑتا ہے. بچہ پیدا ہونے کے بعد 40 دن تک اسے کمزور رہنا پڑتا ہے. اس طریقے سے ان کی کمزوری کی وجہ سے اگر وہ حاکم بن جائے, اگر وہ ہماری حکمراں بن جائے تو جن دنوں میں ان کی کمزوریاں ہوتی ہیں ان دنوں میں صحیح فیصلے نہیں لے پائیں گی. جن دنوں میں وہ حاملہ رہتی ہیں صحیح فیصلے نہیں لے پائیں گی. جن دنوں میں وہ دودھ پلاتی ہیں کمزوری کی وجہ سے صحیح فیصلہ نہیں لے پائیں گی. ان دنوں میں تناؤ کی حالت میں وہ رہتی ہے, ایک بوجھ محسوس کرتی ہے. اس لیے مرد چونکہ ان تمام کمزوریوں سے پاک ہے, اس لیے مسجد کا امام کوئی عورت کبھی نہیں بنے گی, مرد ہی بنے گا. جب مسجد کا امام مرد بنے گا تو سوسائٹی کا سردار بھی مرد ہی بنے گا, عورت نہیں بنے گی. اور اس لیے حضور نے سچ کہا, جس گھر کی مالکن عورت ہو جائے, جس محلے کی سردار عورت ہو جائے, جس ملک کی سردار عورت ہو جائے, حضور نے سچ کہا تیرے لیے مر جانا بہتر ہے. فَبَطَنُ الْأَرْضِ خَيْرٌ مِّن زَهْرِهَا, زمین کا پیٹ زمین کی پیٹ سے تیرے لیے بہتر ہے. اسی لیے لوگ کوشش کریں کہ ہر آدمی اپنی حدود میں رہے, عورتوں کو اپنی حد میں رکھیں, مرد اپنی حد میں رہیں. مرد کبھی بھی اپنا حاکمانہ اختیار جو اس کو اللہ نے دیا ہے اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دے. الرجال قوامون علی النساء, مرد عورتوں پہ حاکم ہے. حاکم ہے اسی لیے تو مہر کی رقم تم کو دینا ہے. مرد حاکم ہے اس لیے تم کو باہر 12 گھنٹے کما کے تینوں ٹائم روزی روٹی کا انتظام عورت کا تم کو کرنا ہے. عورت نہیں کمائے گی, تم کو کمانا ہے, تم کو اس کی دیکھ ریکھ کرنی ہے. تم حاکم ہو اور وہ محکوم ہے, اس کو تم کو کھلانا بھی ہے, کپڑے بھی دینا ہے, مہر کی رقم بھی دینا ہے, بیمار پڑے اخلاقی طور پر اس کا علاج بھی کرانا ہے. یعنی اس کے ہر ناز کو اٹھانا ہے, اس کے اندر ضد ہے اس کو بھی سہنا ہے, اس میں ٹیڑھا پن ہے اس کو بھی تم کو سہنا ہے, اس میں تھوڑا غصہ زیادہ ہے اسے تم کو سہنا ہے. اس سے دوگنی طاقت اللہ مرد کو دیا ہے تاکہ عورتوں کے ٹیڑھے پن پہ یہ صبر کرے, عورتوں کی ضد پہ یہ صبر کرے, عورتوں کی کمزوری کو نظر انداز کرتا رہے. اس لیے کہ جو حاکم ہوتا ہے وہ رعایا کی کبھی جو کمزوریاں ہیں اس کمزوریوں کو سہتا ہے اور اپنی طرف سے اس کی خدمت بند نہیں کرتا ہے. جو حاکم ہوتا ہے اس کا دماغ بھی حاکمانہ ہوتا ہے. اس لیے پوری دنیا میں جب مرد اچھے حاکم رہے اور حاکم عادل رہے تو حضور نے فرمایا اس زمانے میں تیرا مرنے سے بہتر زندہ رہنا ہے. یعنی جب تیرے حاکم انصاف کرنے والے رہیں اس وقت میں مرنا نہیں, تیرے لیے زندہ رہنا اچھا ہے. یعنی جب تک تو زندہ رہے گا تیری نیکیوں میں اضافہ ہوگا, تیرا جینا آسان ہو جائے گا, تیرا جینا خطرے میں نہیں پڑے گا. جب تمہارے معاملات آپس کے مشورے سے طے ہو, یعنی سماجی معاملات, ملکی معاملات, سارے معاملات آپس کے مشورے سے طے ہو, ڈکٹیٹرشپ نہ چلے, نہ مسجد میں, نہ مدرسے میں, نہ قبرستان میں, نہ عیدگاہ میں, نہ سماج میں, نہ اپنے گھر کے 5 بھائیوں کے بیچ میں ڈکٹیٹرشپ نہیں چلے, آپس کے سارے کام مشورے سے ہوتے ہو. تو حضور نے فرمایا اس زمانے میں تیرا زندہ رہنا مرنے سے بہتر ہے. اس کا مطلب یہ نکلا کہ حضور نے اس کام کو پسند کیا ہے کہ آپس کے مشورے سے سارا کام طے ہو. یعنی سماج میں کوئی سوشل ورک ہو آپس میں مشورے سے طے ہو, مسجد میں ہو آپس کے مشورے سے طے ہو, اور جلسہ جلوس ہو آپس کے مشورے سے طے ہو. اسی کو کہتے ہیں ڈیموکریسی. ڈیموکریسی ایک وردان ہے, ایک تحفہ ہے, جس میں اگر ڈیموکریسی ایک وردان نہ ہوتی, تحفہ نہیں ہوتا, تو آج ایک چائے کا بیچنے والا کبھی اس مہان ملک کا سردار کبھی نہیں ہوتا. یہ ڈیموکریسی اسلام نے دنیا کو عطا کیا ہے. پہلے بادشاہت تھی, دنیا میں ایک راجہ ہوتا تھا اور وہ راجہ جب مرنے سے پہلے اپنے بیٹے کو اپنا ولی عہد بناتا تھا کہ میں مر جاؤں تو میرے بعد میرا بیٹا بادشاہ بنے گا, میرا بیٹا بن جائے تو میرا پوتا بادشاہ بنے گا. جس طرح سے آج کل خانقاہوں میں یہ وراثت چل رہی ہے, میں گدی نشی ہوں تو میرا ولی عہد یا میرا بیٹا ہوگا جو میرے بعد یا گدی سنبھالے گا, اور پھر ان کا
بیٹا میرا پوتا ہوگا, جو میرا پوتا میرے بعد گدی سنبھالے گا. یہ گدی سنبھالنا, میں جس گدی پہ بیٹھا ہوں, میرا بیٹا میرا پوتا, یہ بادشاہانہ رواج ہے, یہ بادشاہانہ مزاج ہے. بادشاہ پہلے کسی دوسروں کو حاکم بننے نہیں دیتا تھا. بادشاہ بنتا, اس کا بیٹا بنتا, ان کا پوتا بنتا, ان کا پڑپوتا بنتا. یہی سسٹم ساری دنیا میں تھا. یہ بتائیں کتنا ظلم تھا کہ بادشاہ ہی پڑھے گا اور سارے لوگ ان کے سامنے غلامی کریں گے, نوکری کریں گے. بادشاہ کا بچہ, رعایا کا بچہ نہیں پڑھے گا, ورنہ چپل میں پالش کون کرے گا, سامنے ہاتھ جوڑ کے کون کھڑا رہے گا, کھیت میں ہل کون چلائے گا. یہ ظلم تھا دنیا میں کہ صرف بادشاہ کا بچہ پڑھے گا, عام لوگ نہیں پڑھیں گے, اور صرف بادشاہ کا بیٹا ہی حاکم بنے گا, عام لوگ حاکم نہیں بنیں گے, اور اپنے منمانے ڈھنگ سے جو چاہیں گے کریں گے. مگر رحمت دو عالم دنیا میں تشریف لائے, رحمت للعالمین کی خیرات ساری دنیا کے تمام شعبوں کو ملی. اس میں سے پولیٹیکل شعبے کو بھی خیرات ملی کہ جو حکومت بادشاہوں کے گھر کی جاگیر تھی, بادشاہوں کے گھر سے نکال کر مصطفیٰ نے اسے عام آدمی کے ہاتھ میں دے دیا. حضور نے اپنا جانشین حسین کو نہیں بنایا, حضرت امام حسن کو نہیں بنایا کہ میں نبی ہوں, میں اسلامی سلطنت کا بادشاہ ہوں تو میرے بعد میرا یہ نواسہ بنے گا, میں ان نواسے کے بعد وہ بنے گا. حضور نے نہیں دیا امام حسن کے بارے میں کوئی تحریر, امام حسین کے بارے میں کوئی تحریر. حضور نے نہیں کہا کہ میں دنیا سے چلا جاؤں, میرے وصال کے بعد علی میرا خلیفہ بنیں گے, کبھی نہیں میرے حضور نے کہا. اگر کوئی کہتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے وہ, اس لیے کہ حضور نے کوئی تحریر لکھ کے نہیں دی کہ میرے وصال کے بعد علی میرے بعد خلیفہ بنیں گے. جن لوگوں نے افسانہ اور ناول کو پڑھنے کے بعد یہ سمجھ لیا کہ علی ہی خلیفہ بنیں گے, معلوم ہے کہ حضور نے علی کی فضیلت بیان فرمائی ہے, من کنت مولا فعلی مولا, جس کا میں مولا ہوں علی اس کا مولا ہے. یہ بالکل سچ ہے. حضور نے فرمایا علی سردار ہے, علی کی عزت کرنا. حضور نے فرمایا علی جنت کے ادھیڑ مردوں کے سردار ہیں اور حسنین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں. یہ تو حضور نے کہا, اور یہ نہیں کہا کہ میں جب انتقال کر جاؤں تو میرے بعد خلیفہ علی ہوگا, مسلمانوں کے امور کا مالک علی ہوگا. یہ مصطفیٰ نے نہیں کہا. ان کی فضیلتیں ہیں, وہ ادھیڑ مردوں کے سردار ہیں, وہ اہل بیت اطہار میں سے ہیں, حضور کے داماد ہیں, حسنین کے والد ہیں, وہ تمام ولیوں کے سردار ہیں, فاتح خیبر ہیں, مشکل کشا ہے, شیر خدا ہے, وہ سب کچھ ہے. مگر حضور نے علی کے نام کے میرا داماد ہے, میں تحریر کر دوں کہ میرے بعد علی ہی خلیفہ بنے گا, مسلمانوں کے امور کا بادشاہ بنے گا, نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ سرکار کے وصال کے بعد مسلمانوں نے عام جمہوری رائے سے, پبلک اوپینین سے صدیق اکبر کا انتخاب فرمایا. اس پر سارے مسلمانوں کے اتفاق ہوا, یہاں تک کہ مولا علی نے بھی اس فیصلے کی تصدیق کر دی, ہاں علی صدیق اکبر ہی مسلمانوں کے خلیفہ ہوں گے. چونکہ نماز میں حضور نے صدیق اکبر کو آگے بڑھا کر ایک اشارہ دیا تھا کہ میری موجودگی میں جس کو میں امام بنا رہا ہوں, اگر میں دنیا سے چلا جاؤں اسے تم اپنے دنیا کے امور کا خلیفہ بنا لینا. حضور نے ایک اشارہ دیا تھا. تو صدیق اکبر حضور کا بیٹا نہیں ہے, صدیق اکبر حضور کا نواسہ نہیں ہے, صدیق اکبر خاندان کے ہیں مگر حضور کا قریبی رشتہ دار, یعنی بیٹا, بھتیجا, پوتا, یہ نہیں ہے. عام آدمی میں سے سب سے سپیریئر, سب سے افضل بشر بعد الانبیاء, نبیوں کے بعد جو سب سے افضل ہیں ان کو خلافت دی, اور مسلمان اپنی رائے سے ان کو اپنا خلیفہ چنا. وہیں سے جمہوریت کا آغاز ہوا کہ اب بادشاہت کسی کے گھر میں نہیں رہے گی, عام لوگ چن کر اچھے لوگوں کو اپنا رہنما مانے گا. تو جمہوریت اسلام نے عطا کی ہے, ڈیموکریسی اسلام نے عطا کیا ہے. ورنہ پہلے تو راجا ہوتا تھا, راجا کا بیٹا راجا ہوتا تھا, اور پرجا غلام کی مانند ہوتا تھا, اور بادشاہی پڑھتا تھا, اس کا بیٹا پڑھتا, غریب نہیں پڑھتا تھا. مگر حضور نے کہا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم, علم حاصل کرنا امیر, غریب, مرد, عورت سب پر فرض ہے. تو علم کو بادشاہوں کے گھر سے نکال کے غریب کی جھوپڑی میں اگر پہنچایا تو مصطفیٰ جان رحمت نے پہنچایا. آج اگر ہندوستان میں جو لوگ اسلام کے خلاف بولتے ہیں, شریعت کے خلاف بولتے ہیں, اسلام کو دقیانوسی سمجھتے ہیں, وہ ایک شبد پڑھا لکھا نہ ہوتا اسلام نہیں آتا. حضور
نہیں آتے, ڈیموکریسی نہیں ہوتی, راجہ بادشاہوں کی حکومت ہوتی, یہ کبھی نہیں پا پاتا. چمار کی بیٹی نہیں پڑھتی, سنتھال کی بیٹی نہیں پڑھتی, اور صاحب ایک دلت کی بیٹی نہیں پڑھتی. آج اگر دلت کی بیٹی سی ایم بن رہی ہو, کسی کالے گھر میں پیدا ہونے والا وہ اگر پرائم منسٹر بن رہا ہو, چائے کا بیچنے والا حاکم بن رہا ہو, تو احسان ہے مصطفیٰ نے علم کو بادشاہ کے گھر سے نکال کے ہر گھر میں پہنچایا, اور حضور نے بادشاہت کو بادشاہوں سے چھین کر عوامی رائے کی حکومت عطا کر دی. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اسلام کا احسان ہے کہ علم کو بھی عام کیا ہے, سلطنت کو بھی عام کر دیا. وہ اسلام پڑھتے نہیں اس لیے وہ نفرت کرتے ہیں. جس دن وہ اسلام پڑھ لیں, اسلام سے نفرت نہیں کریں گے, اسلام سے محبت کریں گے. چونکہ وہ پڑھتے ہی نہیں ہیں اس لیے وہ دور سے سوچ سوچ کر اسلام کے خلاف پلان بناتے ہیں. جس دن ان کا ضمیر جاگ گیا, جس دن وہ قریب سے اسلام کو پڑھ لیا, اس دن کلمہ پڑھنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں رہے گا, چونکہ وہ پڑھتا ہی نہیں ہے. اس لیے میں کہتا ہوں مدرسہ جاؤ, مدرسے میں 2 گھنٹے کا ٹائم دے. وہاں جو ٹیچر بچوں کو پڑھاتے ہیں اس کو دیکھ کے کیا پڑھاتے ہیں. دور میں رہے گا تو آتنکوادی کا اڈا مدرسہ نظر آئے گا, لیکن جس دن 1 گھنٹہ بیٹھ کر مدرسوں میں دیکھ لیا کہ کیا پڑھایا جاتا ہے, اس کی نانی مری کہ کبھی آتنکوادی کا اڈا نہیں کہے گا, چونکہ وہ 1 گھنٹے میں دیکھ لے گا کہ مدرسے میں صرف انسان بنانے کا فارمولہ نشر ہوتا ہے. وہاں بتایا جاتا ہے کہ نماز پڑھنا, روزہ رکھنا, حج کرنا, زکات دینا, جھوٹ مت بولنا, شراب مت پینا, جوا مت کھیلنا, سود مت کھانا, دوسروں کو مت ٹھگنا, غیبت مت کرنا, چغلخوری مت کرنا, کسی دوسروں کی زمین پہ غاصبانہ قبضہ مت کرنا. جو ایک ہیومن کوالٹیز ہیں, انسانی اوصاف, وہ سارے اوصاف پہننے والوں کی گڈی میں پلائے جاتے ہیں. جہاں انسان بنایا جاتا ہو وہ دہشت گردی کا اڈا کیسے ہوگا؟ یہ دور سے اسے اڈا کہتے ہیں. لیکن جس دن مدرسے میں 2 گھنٹہ جا کر وہاں دیکھ لے کہ استاذ کیا پڑھاتے ہیں, ان کا نظریہ بدل جائے گا, ان کی مانسکتا بدل جائے گی, ان کی سوچ بدل جائے گی. وہ کہیں گے دوسری فیکٹری میں کیمسٹری پڑھا کر مغرور بنایا جاتا ہے, اور مدرسے میں بچوں کو پڑھا کر انسان بنایا جاتا ہے. میں کہتا ہوں جلسوں میں ان کی ساتھی پرگیا ہے جو مار کاٹ کی بات کرتی ہے, چھری رکھنے کی بات کرتی ہے, پر وہ ہمارے جلسے میں آ کے بیٹھ جائے, وہ رات بھر کا جلسہ سن لے. یہاں صرف ایک ہی پیغام نشر ہوتا ہے کہ تم اپنی پیشانی کو ذلیل ہونے سے بچانا, اپنے دل کو سخت ہونے سے بچانا, اپنے آپ کو انسان بنانا, جھوٹ مت بولنا, شراب مت پینا, زنا مت کرنا, اپنی ماں بہن بیٹیوں کو بے پردہ گھما کر سماج میں بلاತ್ಕಾರ کو بڑھاوا مت دینا, اور نماز پڑھنا تاکہ تیری پیشانی زمین میں ٹکی رہے 5 ٹائم, سارا غرور تجھ تیرا اور نکلتا رہے اور تو عاجزی خاکساری کی تصویر بن جائے. جس دن وہ میرے جلسے میں 2 گھنٹہ آ کے بیٹھ جائے, جہاں نماز, روزے, حج و زکات اور اخلاق کی تعلیم ہوتی ہے, جہاں وہ حدیث سنائی جاتی ہے کہ قیامت کے دن جب سارے اعمال تولے جائیں گے تو سب سے زیادہ وزنی عمل آدمی کا حسن اخلاق ہوگا. یعنی کسی کو اپنی سواری پہ بیٹھا لینا, کسی کے ڈول میں اپنے ڈول سے پانی ڈال دینا, کسی سے مسکرا کے بات کر لینا. یہاں تک کہ ہمارا اسلام نے مجھ کو سکھایا ہے, بخاری شریف کی حدیث میں آیا ہے کہ ایک عورت جس نے ایک بلی کو باندھ کے رکھی, اسے چھوڑا نہیں یہاں تک کہ وہ مر گئی. حضور نے فرمایا کہ وہ عورت جہنمی ہے, وہ جہنم میں جائے گی. وہ کون عورت؟ جس نے بلی پہ ظلم کیا ہو. بلی ایک مخلوق ہے, ایک ایسی مخلوق جو گھر میں رہنے والی ہے, اس کو جو باندھ کے رکھے, پانی نہیں دے, دانا نہیں دے, وہ جہنمی ہے. اسی بخاری شریف میں حدیث آیا ہے, ایک بدکار عورت جس نے ایک پیاسے کتے کو اپنے دوپٹے سے پانی نکال کر کنویں سے پلایا ہو, حضور نے فرمایا وہ عورت جنت میں ہے, میں نے اس کو جنت میں دیکھا. سرکار فرماتے ہیں تتقلبو, یعنی ایک شخص جنت میں نے اسے ٹہلتے ہوئے دیکھا. رأیت رجلا یتقلب فی الجنہ, میں نے ایک شخص کو جنت میں ٹہلتے ہوئے دیکھا. کوئی بہت بڑی نیکی نہیں. آقا فرماتے ہیں میں نے اس کو جنت میں ٹہلتے ہوئے اسی بنیاد پر دیکھا کہ قطع الشجرہ عن ظہری طریق, یعنی
راستے میں ایک درخت تھا، جس درخت کو اس آدمی نے کاٹ دیا تاکہ مسلمانوں کو اس درخت سے تکلیف نہ پہنچے، اسی نیکی کی وجہ سے میں نے اس کو جنت میں ٹہلتے ہوئے دیکھا ہے۔ اسلام ہیومینٹی کا پیغام دیتا ہے، اسلام مانوتا کا سندیش دیتا ہے۔ جب ایک کتا کو پانی پلانے کے بعد جنت کی بشارت دی گئی، راستے سے درخت کو کاٹ کر ہٹا دینے سے جس سے مسلمانوں کو تکلیف ہوتی تھی، اس کو ہٹا دینے پر جنت کی بشارت سنائی گئی ہے۔ وہ 2 گھنٹہ آ کے میرے جلسے میں بیٹھ جائے، 2 گھنٹہ میری مسجدوں میں آ کے بیٹھے، وہ 2 گھنٹہ میری درسگاہوں میں آ کے بیٹھے، اس کو پتا چلے گا کہ اخلاقیات کی تعلیم اس دھرتی پر اگر کسی مجلس میں ملتی ہے تو وہ صرف درسگاہ مصطفیٰ ہے، وہ درسگاہ رسول ہے، وہ مسجدوں کا جمعہ اور عیدین کا خطاب ہے، جہاں دنیا کمانے کا فارمولہ نہیں بلکہ انسان بننے کا، جنت جانے کا راستہ دکھایا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج اگر وہ جان لے اس جلسے کی اہمیت، جلسے کو پابندی نہیں لگائیں گے، جلسے کو اور بڑھاوا دیں گے تاکہ جلسہ بڑھتا رہے، پھلتا رہے، پھولتا رہے، تاکہ ظالموں سے سماج کم ہو اور نیکوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا رہے۔ ہمارے ایک مثال میں دیتا ہوں، ہمارے بہار میں شراب بندی ہوئی آج 5 7 8 سال سے، وہاں کے سی ایم نے شراب کو بند کیا، لیکن ابھی 1 مہینہ پہلے زہریلی شراب پینے سے 100 سے زائد لوگ مر گئے۔ اب وہاں سوال اٹھنے لگا کہ پہلے شراب میں کھلی چھوٹ تھی تو لوگ عام طور پر پیتے تھے، مگر جب سے پابندی لگی شراب مہنگی ہو گئی اور لوگ چوری چھپے شراب کا کاروبار کرنے لگے۔ کچھ لوگ تو مالدار ہو گئے اور کچھ لوگ زہریلی اور سڑی ہوئی شراب پی پی کے مرنے لگے۔ یعنی دوبارہ پابندی شراب سے ہٹا دی جائے اور عام طور پر شراب کا کاروبار ہو۔ یہ لوگوں کی سوچ راجنیتی کر رہے ہیں کہ زہریلی شراب جس نے پیا وہ اگر مر گیا تو مر جانے دو، شراب تم نے پیا کیوں؟ تم کو جب منع کیا شراب پینا اپرادھ ہے، شراب پینے والے کو جیل کی سزا ہوگی، بیچنے والا، لانے والا، ڈھونے والا، پینے والا سب مجرم کی شریریوں میں ہے، تو تم نے پیا کیوں؟ جب پیا ہے تو مرو۔ اس کے ساتھ ہمدردی کسی دوسری راجنیتک پارٹی کو نہیں کرنا چاہیے، مگر پالیٹکس کی وجہ سے لوگ صاحب راجنیتی کی وجہ سے اس کو برا بھلا کہہ رہے ہیں۔ اب نتیش کمار جی کہہ رہے ہیں کہ زہریلی شراب لوگوں نے پیا ہے، اب ہم شراب کے پینے کے نقصانات بتائیں گے، شراب پینے کے جو نقصان ہے وہ سماج میں جا جا کے بتائیں گے، لوگوں کی رائے لیں گے۔ جب تک مانسکتا نہیں بدلے گی کوئی قانون شراب نہیں روک پائے گا۔ لوگوں کی سوچ بدلنی ہے کہ شراب پینے سے میرا اپنا نقصان ہے، شراب چھوڑ دینے سے میرا اپنا فائدہ ہے۔ جب تک یہ لوگوں کے دماغ میں بات نہیں ڈالی جائے گی لوگ یہ سمجھیں گے حکومت ظلم کر رہی ہے، شراب کو روک کر اور چڑھا کے غلط طریقے سے خفیہ طور پر لا کے شراب پیئیں گے۔ اس لیے جب تک اس کی دماغ سازی نہیں ہوگی اس وقت تک شراب کے تعلق سے عام طور پر نفرت پیدا نہیں ہو پائے گی۔ تو جو کام آج بہار کی گورنمنٹ کرنا چاہتی ہے، مانسکتا بدلنا، سوچ بدلنا، کئی کروڑ آرمی ہے مگر کہا جاتا ہے کہ سوچ بدلنا ہوگا۔ وہاں اسمبلی ہے، جیل ہے، کورٹ ہے، اس کے باوجود کہا جا رہا ہے کہ مانسکتا بدلنی ہوگی، سوچ بدلنی ہوگی۔ جب تک آدمی کے جینے کا انداز نہیں بدلے گا، سوچ نہیں بدلے گی، ہم تلوار اور لاٹھی کے ذریعے کسی کو بدل نہیں سکتے ہیں۔ میں کہتا ہوں میرا جمعہ کا خطاب کیا کام کرتا ہے، عیدین کی تقریر کیا کام کرتی ہے، سیرت کے جلسوں کا خطاب کون سا کام کرتا ہے؟ یہ لوگوں کو پیسہ نہیں دیتا ہے، یہ خطاب سوچ بدلتا ہے، یہ تقریر مانسکتا بدلتی ہے۔ تو جس راہ پہ آج گورنمنٹ جانا چاہتی ہے اسی راہ پہ اسلام 1400 سال سے آج علماء کو چلنے کا آدیش دیا ہے کہ وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ، تم میں ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے، دوسرے لوگ دوسرا کام کریں، اس گروہ کا کام ہی یہ ہو وہ نیکیوں کو پھیلاتے رہیں، برائیوں کو مٹاتے رہیں۔ جس دن سوچ بدل گئی آٹومیٹک برائیوں سے نفرت پیدا ہو جائے گی، نیکی کا رجحان پیدا ہو جائے گا۔ یہی کام مذہب اسلام کرتا ہے، یہی کام علماء کا خطاب کرتا ہے، یہی کام جمعہ کے دن کا خطبہ کرتا ہے۔ دنیا والوں کو پیسہ کمانے کا دھن سوار ہے، عالم دین کو ایک ہی دھن ہے کہ کیسے لوگوں کا نظریہ بدل جائے، کیسے لوگوں کی سوچ بدل جائے، کیسے لوگوں کے جینے کا انداز بدل جائے۔ اس معنی کر مدرسہ، اس معنی کر جلسہ، اس معنی کر جلسے کے خطابات پابندی لگانے کی چیز نہیں ہے،
اس کو تو اور پروموٹ کیا جائے کہ جو فیصلہ صدر میں آج آپ لے رہے ہیں وہی کام تو صدیوں سے آپ کے عالم کر رہے ہیں, وہی کام مدرسہ کر رہا ہے, وہی کام ہماری سیرت کے جلسے کر رہے ہیں. جلسے مانسکتا بدلنے کے لیے ہوتے ہیں, سوچ بدلنے کے لیے. جس طرح سے لوگوں کی سوچ تھوڑی سی بگڑ جائے, لوگ یہ سوچتے ہیں کہ بغیر نماز پڑھے بھی میرا کام ہو سکتا ہے, بغیر نماز پڑھے بھی میں جنت جا سکتا ہوں, بغیر نماز پڑھے بھی میرا کام ہو سکتا ہے. لیکن جس دن اس کے دماغ میں یہ سوچ پیدا ہو جائے کہ جس طرح میرا زندہ رہنے کے لیے کھانا ضروری ہے, اسی طرح مسلمان بنے رہنے کے لیے میرا نماز پڑھنا ضروری ہے, جس دن یہ سوچ بن گئی اس دن دکان بھی بند نہیں ہوگی, مسجد کا دروازہ بھی بند نہیں ہوگا, دکان بھی چلے گی, نماز بھی ہوگی, 8 گھنٹے کا کاروبار بھی ہوگا, 15-20 منٹ کی نماز بھی ہوگی. جس دن یہ سوچ بدل گئی مجھے جنت بھی جانا ہے اور دنیا میں بھی ترقی کرنا ہے, تو دنیا کا کام بھی ہوتا رہے گا, جنت والا کام بھی ہوتا رہے گا. لیکن چونکہ ابھی لوگوں کے دماغ میں یہ بات ہے کہ مسجد میں بار بار جانے سے میرا کاروبار گھٹ جائے گا, مسجد میں بار بار جانے سے میرا کاروبار بند ہو جائے گا, میرے کاروبار کا خسارہ ہو جائے گا, اس لیے اسے فجر میں اٹھنا بوجھ معلوم ہوتا ہے, ظہر میں نماز پڑھنا اس کے لیے بوجھ معلوم ہوتا ہے, عصر کی نماز اس کے لیے بوجھ معلوم ہوتی ہے, مغرب کی نماز کو وہ بوجھ سمجھتا ہے, عشاء کی نماز کو وہ بوجھ سمجھتا ہے. جبکہ نماز کے تعلق سے آج دنیاوی دانشور کہتے ہیں کہ وقت کی پابندی یہ کامیابی کی ضمانت دیتی ہے. وقت کی جو بے قدری کرے گا وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو پائے گا. وقت کی جو قدر کرے گا وقت اس کی عزت میں اضافہ کر دے گا. جو پڑھنے کے زمانے میں وقت کی قدر کرے گا وہ IAS آفیسر بنے گا, وہ IPS آفیسر بنے گا. جو روزانہ روٹین کے مطابق زندگی گزارے گا, مجھے 8 گھنٹے پڑھنے ہیں, مجھے 15 گھنٹے پڑھنے ہیں, مجھے ہر حال میں 4 بجے اٹھ جانا ہے, 1 گھنٹہ مجھے یوگا کرنا ہے, 1 گھنٹے کے بعد مجھے 4 گھنٹے لگاتار کتابوں کی اسٹڈی کرنی ہے, اس کے بعد کوچنگ سینٹر جانا ہے. یعنی پڑھنے کے ٹائم فکس رہے, ورزش کے لیے ٹائم فکس رہے, کھانے پینے کے ٹائم فکس رہے. جو وقت کا پابند ہوتا ہے آنے والے دنوں میں دیکھا جاتا ہے ایک کامیاب مصنف, ایک کامیاب رائٹر, ایک کامیاب پولیٹیکل لیڈر, ایک کامیاب اصول کا آدمی وہ بنتا ہے جو وقت کی قدر کرتا ہو. جو وقت کی قدر نہ کرتا ہو, نہ کھانے کا ٹائم ہے نہ سونے کا ٹائم ہے, جب من میں آیا کھا لیا, جب من میں آیا سو لیا, جب من میں آیا باہر گھوم لیا. یعنی جو وقت کی قدر نہ کیا ہو, پڑھنے کے زمانے میں صرف کھایا ہو سویا ہو. ایک اچھا خطیب, ایک اچھا امام, ایک اچھا مصنف, ایک اچھا مدرس کبھی نہیں بن پائے گا. ساری زندگی روتا رہے گا کہ میں نے پڑھنے کے زمانے میں وقت کو برباد کیا, میں گھومتا رہا, میں دہلی پڑھنے گیا, قطب مینار دیکھا, آگرہ کا تاج محل اور لال قلعہ اور صاحب راجی چوک پہ میں گھومتا رہا. دوسرے لڑکے کامیاب ہو گئے جنہوں نے روزانہ 15 سے لے کے 18 گھنٹے اسٹڈی کرنا وہ اپنی زندگی کا ایک حصہ بنا لیا. وقت کی پابندی کرنے والا جتنا بھی بڑا سے بڑا آدمی دنیا میں ہے, چاہے جس ڈپارٹمنٹ کا بڑا ہو, چاہے مذہب کے شعبے کا ہو, چاہے پولیٹیکل شعبے کا ہو, چاہے جس شعبے کا ہو, وقت کا پابند آدمی ہی کامیاب ہوا ہے. تو لوگ کہتے ہیں وقت کی پابندی آدمی کو کامیاب بنا دیتی ہے, قابل بنا دیتی ہے, لائق و فائق بنا دیتی ہے. یہ کس نے سکھایا؟ وقت کی پابندی, پنکچولیٹی, یہ نماز جو فرض اعظم ہے, یہ نماز کا دوسرا کروڑوں فائدہ اپنی جگہ. اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ 1 منٹ پہلے جس نماز کا پڑھنا حرام ہے, 1 منٹ کے بعد وہی نماز کا پڑھنا فرض ہو جاتا ہے. 1 منٹ میں 1 منٹ پہلے نماز کا ٹائم نہیں ہوتا, 1 منٹ کے بعد نماز کا ٹائم ہوتا ہے. جس طرح 6:17 پہ دن نکلتا ہے تو 6:17 پر فجر کی نماز ادا نہیں ہوگی, اس سے پہلے تک ادا ہے, اس کے بعد قضا ہے. جس طرح رمضان کے روزے ہیں, 1 منٹ پہلے بیوی دانا پانی حرام ہے, لیکن 1 منٹ کے بعد وہی حلال ہے. 1 منٹ تک وہ حلال, 1 منٹ کے بعد وہ حرام ہے. یا 1 منٹ میں اتنا بڑا کہ حرام حلال, حلال حرام ہو, اس سے زیادہ دنیا کا کوئی مذہب, دنیا کا کوئی ضابطہ وقت کی پابندی نہیں سکھا سکتا. سال کے 360 دن لوگ جا کے عرفات کے میدان میں بیٹھے رہے, وہ کبھی حاجی نہیں ہوگا. حج کرنے کے لیے ذی الحجہ کی 9 تاریخ اور زوال آفتاب کے بعد حالت احرام میں اس میدان میں رہنا ضروری ہے. وہ سال کے 360 دن بیٹھا رہے, مگر 9 تاریخ کو وہاں سے وہ نکل جائے, وہ کبھی حاجی نہیں ہوگا. تو حج کا جو ٹائم فکسڈ ہے, روزے کا جو ٹائم کھولنے اور رکھنے کا فکس ہے, نماز کی پنجگانہ کا جو ٹائم فکس ہے, یہ وقت کی پابندی
پابندی اور پنکچولیٹی کا زبردست پیغام دیتی ہے. اس لیے دنیا کی جس قوموں میں بھی وقت کی پابندی اور کامیابی کا فلسفہ جس نے بھی سیکھا ہے وہ کسی دوسرے ذریعے سے نہیں سیکھا ہے, وہ صرف ایک واحد راستہ اسلام کا طریقہ نماز سے سیکھا ہے. ہم جو برباد ہوئے, نماز نہ پڑھ کے برباد ہوئے, وقت کی پابندی نہ کر کے برباد ہوئے, ہمارا مولوی ادھورا, ہمارا امام ادھورا, ہمارا خطیب ادھورا, ہمارا مالدار ادھورا, ہمارا دو کالج اسکول میں پڑھنے والا ادھورا. یہ ادھورا پن, یہ اصول کے خلاف زندگی گزارنے کا نتیجہ ہے. کسی بھی چھیتر میں ہم پرفیکٹ نہیں ہے, نہ ہمارے پاس پرفیکٹ ڈاکٹر ہے, نہ پرفیکٹ IAS آفیسر ہے, نہ پرفیکٹ ٹیچر ہے, نہ پرفیکٹ سردار ہے, نہ پرفیکٹ امام ہے, نہ پرفیکٹ خطیب ہے. جہاں اگر پرفیکٹ خطیب ہو اسے کامیڈی کا سہارا لینے کی کیا ضرورت ہے, اسے زیادہ چیخ اور پکار کا سہارا لینے کی کیا ضرورت ہے, قرآن حدیث کے مواد کو چھوڑ کر یہاں وہاں دوڑنے کی کیا ضرورت ہے. اس کا مطلب ہے کہ مطالعے کی کمی ہے, وہ نہیں پڑھتا ہے. اس لیے جہاں تہاں قصہ کہانی سے اپنے خطاب کو 1 گھنٹہ بنا کے چھٹی حاصل کرنا چاہتا ہے. ورنہ جو وقت کا پابند ہوگا, قرآن حدیث میں اتنے مواد ہے کہ 1000 سال کی زندگی ہو پھر بھی مطالعہ کرتا رہے, اس سے ہٹ کے دوسری کتابوں کے مطالعے کی ضرورت نہیں رہ جائے گی, کیونکہ وقت کی پابندی نہیں پڑھنے کے زمانے میں کیا, اس کے بعد بھی نہیں کرتا. اس لیے خطاب بے جان اور ہماری قیادت بے جان, ہماری امامت بے جان, ہمارا سارا کام بے جان. جس نے دنیا کو اصول سکھایا تھا وہی اصول سے ہٹ کے جی رہا ہے, ناقص ہو گیا. آج بھی نماز پنجگانہ آواز دیتی ہے, اچھی قیادت, اچھی خطابت, اچھی صدارت, اچھا نظم و نسق کے لیے وقت کا پابند ہونا ضروری ہے, جو روزانہ اذان کی آواز سے لے کر نماز کی جماعت تک ہمیں پیغام دیتی ہے. اگر کامیاب بننا ہے مصطفیٰ کی پیروی کر, یہاں تو اچھا کامیاب انسان بنے گا, اور جب مرے گا ہی وقت کی پابندی تجھے جنت کا حقدار بنا دے گی. دونوں جہان کی کامیابی کا راز یہ نماز پنجگانہ ہے جو ہمیں بہت بڑا سبق دیتی ہے. لیکن کتنے لوگ ہیں سماج میں جو نماز کو فرض اعظم سمجھ کر دونوں جہان کی کامیابی کا ذریعہ اس کو سمجھتے ہیں. اکثر لوگ بوجھ سمجھتے ہیں کہ میری زندگی میں نماز کو فرض کر کے مجھ پر بوجھ ڈال دیا گیا ہے. کون روزانہ 5 بار جائے مسجد اور آئے فجر میں جائے, ظہر میں جائے, جبکہ آقا دو جہان علیہ السلام جو دنیا کے سب سے کامیاب ترین انسان ہے, جس